बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। प्रोग्राम में सबसे पहले जो हम मामला डिस्कस करेंगे वो बलूचिस्तान का है और वहां पर एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया और वो वाक़या है कि जी एक जज को कत्ल किया गया। एडिशनल सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ इसमें शहीद हो गए, जबकि एक एडिशनल सेशन जज ज़ख्मी भी हुए हैं और ये बेसिकली अदलिया को दबाव में लाने की एक गहरी साजिश है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर ज़रा बात करेंगे, दूसरे हिस्से में हम ज़रा तस्करा करेंगे कि ये जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और अब रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती जा रही हैं। एक बार जैसे कि मैंने कल भी तस्करा किया था कि 35 पैसे का ख़तीर कमी करके आवाम के ऊपर एहसान किया गया और हातिम ताई की ख़बर पर लात मारी गई, लेकिन उसके बाद से मुतवातर हर रोज़ इजाफा हो रहा है। तो ये फिर जो 15 दिन बाद आप आवाम से कोई बात सुन लेते थे, अब रोज़ाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि आवाम की आहें और सिसकियाँ सुन रहे हैं, लेकिन सब बेअसर है। उसके बाद फिर हम ईरान के मामले की बात करेंगे कि वहाँ पर अब जो प्रेशर ईरान पर डाला गया था, उसके बाद पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, फिर उसके बाद बाबल मंदब, और पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला हुआ है। तो व्हाट्स नेक्स्ट? तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ज़रा बात कर रहे हैं, तो इसके लिए खुसूसी तौर पर हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन की है जनाब शाहिद रिंद साहब ने, मुआविन हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खावर घुम्मन साहब हस्बे रवायत हमारे साथ मौजूद ही हैं, हसन अयूब खान साहब भी और चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब। तो ये मामला है, घात लगा के जी हमला किया गया और फिर जिस तरह से मैंने पहले इब्तदाइये में तस्करा किया कि ये किस तरीके से ये एक पूरे निज़ाम इंसाफ को दबाव में लाने की एक साजिश है और खौफ व हरास की एक फ़ज़ा कायम की जा रही है कि, और ये एक गहरी साजिश का ये हिस्सा है। इससे पहले भी तवातुर से इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे हैं। चंद दिन पहले माशकेल में 5 मज़दूरों को भी शहीद किया गया और अमन व अमान की जो सूरत हाल है आपके सामने है। ये जो हालिया वाक़या है इसके अंदर सेशन जज और उनके बॉडी गार्ड भी शहीद हुए हैं। तो शाहिद रिंद साहब आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं कि ये इससे हट के भी हम देख रहे हैं तवातुर से वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। ये जो वाक़या रूनुमा होना, अदलिया को इस तरह से दबाव में लाने की कोशिश करना और एक जज का कत्ल समझें इंसाफ का कत्ल, क्या हुआ है ये आखिर? इस वक्त सबसे पहले एक अफसोसनाक वाक़या है और कोई ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट हमारे पास मस्तूम के हवाले से मौजूद नहीं था। अच्छा। लेकिन एक वाक़या हुआ है, उस वाक़े के जो बैकग्राउंड है उसमें सिर्फ आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। आज से कुछ अर्सा कबल जब प्रोविंशियल एक्शन प्लान के तहत हमने फेसलेस कोर्ट समेत जो दीगर कानून साजी की थी, अच्छा, जिस पे एक हैवी क्रिटिसिज्म विद ड्यू रिस्पेक्ट कुछ मीडिया के लोगों की जानिब से, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, खासकर इस्लामाबाद के लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पर किया गया। आज के दिन ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि क्यों हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसके लिए फेसलेस कोर्ट्स की जरूरत है। ये ज़रा टर्म एलैबोरेट कीजिएगा हमारे नाज़रीन। फेसलेस कोर्ट्स इस तरीके से लाजमी सी बात है, जो चैलेंज हमें दरपेश है इशफाक बलूचिस्तान में, जो हमारा कन्विक्शन रेट है जो सबसे कम है, वो सबसे कम है। कम होने का रीज़न क्या था? हमने प्रोविंशियल एक्शन प्लान जब बनाया, नेशनल एक्शन प्लान को देखते हुए, तो हमारे सामने यह है कि प्रोसिक्यूशन क्यों कमज़ोर है। गवाह को डराया जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं जजेस को, वकला को प्रेशर में लाया जाता है। तो उसके लिए जब आपके पास गैर मामूली हालात होते हैं, अमेरिका जैसे मुल्क ने जब गैर मामूली हालात में गैर मामूली कानून साजियाँ की क्योंकि उन्हें अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना था, ठीक है, तो वही काम सूबाई हुकूमत ने किया, जिस पर एक क्रिटिसिज्म आई। हमें जो अंदेशा था वो अंदेशा आज दुरुस्त साबित हुआ जब उन दहशतगर्दों को, उनकी लेजिटिमेट वॉइसेस को हमने कन्विक्शन करनी शुरू की नए कानून के तहत। तो बेसिकली आज हमें ये पैगाम दिया गया है, या वकला को या जजेस को ये पैगाम दिया गया है कि अगर आप हमारे खिलाफ फैसले देंगे तो हम आपके साथ ये करेंगे। हम एक बात को अच्छी तरह जानते हैं और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी इस बात पे बहुत वाज़ेह हैं। जब उन्होंने पहले दिन इक़्तिदार संभाला तो इशफाक उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की, एक अपनी पॉलिटिकल टीम के साथ, एक अपनी ब्यूरोक्रेटिक टीम के साथ, और दोनों को बहुत क्लियरली एक बात बताई कि जो इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मेरे साथ है वो इस कमरे में रुक सकता है, जो नहीं है वो आज कमरा छोड़ के जा सकता है। अच्छा। और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ 2 बातें उन्होंने बताई थी कि जो लॉफेयर है उसको पॉलिटिकल गवर्नमेंट लीड करेगी और जो वॉरफेयर है उसको हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे लीड करेंगे। और उस प्रोविंशियल एक्शन प्लान में ये सारी चीज़ें जो फेसलेस कोर्ट से लेकर जो दीगर सारे इनिशिएटिव्स हैं वो शामिल हैं। एक सूबे में 2 दहाइयों से दहशतगर्दी है, माजी में इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने ओन नहीं किया, ठीक है। हमें थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है। प्रोविंशियल एक्शन प्लान पे जिस दिन हमने इम्प्लीमेंट शुरू किया
اس دن سے ہمیں چیخیں سنائی دے رہی ہیں. یہ کچھ اس کے ایفیکٹس ہیں جو ابھی دہشت گرد حملوں کی صورت میں آ رہے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو مرحلہ وار عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بلوچستان میں جو دہشت گردی کا ناسور ہے اسے ہم ختم کر سکتے ہیں. یہ جو رین صاحب نے فیس لیس کورٹس کی بات کی نا, یہ بیسیکل ٹرم پیرو کے اندر صدرن امریکہ کے اندر کورٹس بنے تھے. اس کے بعد یہ ناظرین کی سمجھ کے لیے اٹلی کے اندر مافیاز کا آپ نے سنا ہوگا, سیسیلین مافیا, ان کے خلاف یہ آپشن استعمال کیا گیا. اسپین کے اندر استعمال کیا گیا, کولمبیا, میکسیکو, پیرو جس طرح ذکر کیا. پاکستان میں جو وٹنس پروٹیکشن فیڈرل سطح کے اوپر بھی ہے. ایون یو کے اور یو ایس کے اندر بھی یہ آپشن جو ہے یہ استعمال ہوا ہے. اور باقی ٹرکیا, ایون اسرائیل کے اندر بھی بڑا مثالیں بہت زیادہ ہیں. اب یہاں پہ جو چیز سمجھنے والی ہے ناظرین کو, اب جس طرح شاہد نے بتایا ہے کہ جب ایکسٹریم میئرز ہوتے ہیں, ایکسٹرا میئرز جب حالات ہوتے ہیں وہاں پہ ایکسٹریم میئرز, آپ کو ایکسٹرا میئرز لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پاکستان کے اندر الحمدللہ ظاہر ہے پارلیمانی نظام حکومت ہے, وہاں پہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ رسپانسبل ہے, کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. لیکن یہ چیز جو میرے خیال میں اس کو بڑے زور سے, اور فیڈرل گورنمنٹ کو, پروونشل گورنمنٹ کو میرے خیال میں اس کے اوپر ایک اسپیشل کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کہ ضرورت بہت ہوتی ہے لیکن حکومتیں, شاید وہ ٹیسٹیفائی ٹو می کہ وہ بس تنقید کے ڈر سے نہ, کوئی یار ایسے بڑی ہو جائے گا, تنقید آئے گی تو رہنے دے, نہیں کرتے. تو میرے خیال میں یہ جو میئر ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ جو فیس لیس کورٹس والا, اور اس کو لے کے ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا. دن دہاڑے آپ کے معصوم بچوں کو, آپ کی آبادی کو وہاں پہ اس طرح اگر ان کی ٹارگیٹ کلنگ ہو تو پھر ایسے تو معاملات نہیں چلتے. یو ہیو ٹو ٹیک سرٹن ایکسٹریم اس کے اوپر میئرز آپ کو لینے پڑیں گے. یہ بالکل بڑا ضروری ہے, اور ظاہر ہے کہ جب تک سیفٹی انشور نہیں کی جائے گی جو نظام انصاف سے جو ملحق لوگ ہیں یا منسوب لوگ ہیں, تو پھر اس کے بعد انصاف کیسے ہوگا. اچھا, اس کے اندر ایک دوسرا ایلیمنٹ بھی ہے, وہ ہے کہ مہرنگ والا, کہ ان کی جو دستے راست جو تھی اس کی جانب سے جو بیان سامنے آیا تھا ٹویٹ کے ذریعے, کہ عدلیہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے ایک طرح سے ان کے مطلب پشت پر ٹارگٹ لگا دیا گیا تھا, اور اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں. کہ یہ ایلیمنٹ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہے؟ اشفاق, ایسی کئی ویڈیوز ہمارے پاس گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس موجود ہیں, اور اس کا اظہار چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی اپنے متعدد ٹی وی انٹرویوز میں کر چکے ہیں, ہم کر چکے ہیں, کہ جو اردو میں تقریر کی جاتی ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. اچھا, جو بلوچی میں تقریر کی جاتی ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. آپ جس ریفرنس دے رہے ہیں ٹویٹ کا یا سوشل میڈیا پوسٹ کا, وہ تو انہوں نے بہت اوپنلی کیا ہے, تو میں اور آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. میں جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے یا پچھلے ایک پروگرام میں بات کر رہا تھا, جی اسی کی بات ہو رہی ہے. میں آپ سے صرف ایک ریفرنس آپ کو پچھلے پروگرام کا دوں گا. میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اسلام آباد کے لیول پر ہر دور میں چند قوم پرست سیاستدانوں کی جانب سے, چند پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے یہ نیریٹو لیا جاتا ہے کہ جی مذاکرات اور یہ ساری چیزیں. دیکھیں, بلوچستان میں یہ جو دہشت گردی ہے, جب آپ نے اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی, جب آپ نے تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ کرنے کی کوشش کی, ایک سلیکٹڈ اسکول آف تھاٹ نے کنفیوز کیا آپ کی نیشنل لیڈرشپ کو, آپ کی ملٹری لیڈرشپ کو. یہاں تک کنفیوز کیا گیا کہ جو کچھ دن پہلے چیف منسٹر نے اپنے انٹرویو میں ایک جگہ سما ٹی وی میں یہ بتایا, اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں, کہ یہاں پہ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ تو سب کے سامنے ہو رہے تھے, اور اگر ان کے لوگ چھوڑے جا رہے تھے وہ آپ کو بھی پتا تھا, خاور صاحب کو بھی پتا تھا. کیا میں آپ تینوں سے یہ سوال پوچھوں کہ بلوچستان میں کتنے لوگ چھوڑے گئے اور ان میں سے کتنے لوگ واپس ملیٹنسی پہ گئے؟ اس پر کوئی بات نہیں کرتا. یہ جو خاموش جو مفاہمت تھی اس کی کاسٹ آج ہم پے کر رہے ہیں. اوکے, یعنی کہ وہ جو تذکرہ ہوتا تھا کہ اتنے قومی دھارے میں شامل ہو گئے, اتنے قومی دھارے والے کی بات نہیں کر رہے ہیں, جن کو خاموشی والے الگ ہیں, وہ الگ ہیں جو پس پردہ خاموشی سے چھوڑے گئے. پی ٹی آئی کے دور میں 2018 سے لے کے 24 تک چھوڑے گئے, اور چھوڑ کے حوالے کس کے کیے گئے, وہ بھی ایک پارلیمانی جماعت کے سربراہ ہیں. 2018 سے 2022 جی, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی حصہ تھے, اور صوبائی حکومتوں میں بھی حکومتیں بنانے اور گنانے کا حصہ. اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا, ہاں, اختر منگل اس کا بھائی جو جاوید منگل ہے, لشکر بلوچستان, بی ایل اے بیسیکلی یہ بی ایل اے ہر بیار مری ہو جائے یا باقی ہو جائیں, یہ تمام کے تمام انڈر دی امبریلا آف براس ایک تنظیم بن چکی ہے. اس تنظیم کے تحت یہ سب آپریٹ کرتے ہیں. یعنی ایک سمجھ لیں کہ یہ تمام کے تمام مل کر, اب ٹی ٹی پی بھی ان کے ساتھ آگے مل چکی ہے اور یہ کاروائیاں کر رہے ہیں. اب ٹی ٹی پی
جو اس میں افغان نیشنل آ رہے ہیں. اور اب یہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے یہ واقعات پے در پے واقعات ہو رہے ہیں, میں تو ایک یہ بات کروں گا کہ میں شرمائے بغیر جو بلوچستان کی حکومت ہے اس کو وسائل مانگنے چاہیے, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایکوپ کریں, کیونکہ ان کے پاس بڑا جدید اسلحہ ہے, ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, وہی ٹیکنالوجی جو وہاں پر جو طالبان امریکن کے پاس ہے. تو اب اس طرح کی جنگ کے لیے پولیس کے لیے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا FCC وغیرہ ہے, اس کو بھرپور ایکوپ بھی کرے اور ان لوگوں کو فیلڈ کے اندر لے کر جائیں جو جذبہ رکھتے ہیں, جو لڑنا چاہتے ہیں, جو اس دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کی ان کے اندر جو ہے جستجو ہے. شاہد رضا صاحب سے ایک میں کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. کر لیں پلیز. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت وہاں پر بلوچستان کے اندر کارروائیاں ہو رہی ہیں, کس حد تک کامیابیاں حاصل کی جا رہی ہیں اور کیا بنیادی چیلنجز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو فی الفور دور کیا جائے تاکہ جو یہ اس قسم کی شہادتیں ہو رہی ہیں یہ شہادتیں رک سکیں؟ حسن دیکھیں, سب سے پہلی بات آپ نے کہا کہ یہ شہادتیں رک سکیں. میں نے آپ کو بتایا کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے آپ ایک لڑائی میں ہیں اور آپ نے پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ اگر گزشتہ 2 دہائیوں میں اس جنگ کو لڑا ہوتا تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی. آپ نے پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ فائٹ نہیں کی جس کی کاسٹ آج آپ پے کر رہے ہیں. موجودہ صوبائی حکومت کیا کر سکتی تھی؟ میں نے آپ کو پروگرام کے ابتدائیے میں بتایا کہ چیف منسٹر نے پہلے دن پولیٹیکل ٹیم اور بیوروکریٹک ٹیم دونوں کو بٹھا کر بہت واضح لفظوں میں بتا دیا کہ وہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. کوئی ان کے ساتھ ہے تو اس کمرے میں رہے, نہیں ہے کمرہ چھوڑ کے جا سکتا ہے, میٹنگ چھوڑ کے جا سکتا ہے. اس کے بعد پروونشل ایکشن پلان بنا. جو لیجٹمیٹ وائسز تھیں دہشت گردوں کی جو کوئٹہ میں جناح روڈ پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے پرچار کر رہی تھیں, آج ان پر 4تھ شیڈیول لاگو ہوتا ہے. مارین کمپنی بہت سارے, میں صرف کسی کا اسپیسیفک نام نہیں لے رہا. اب ایک چیز پہ ہماری کلیئرٹی ہے, چاہے مذہب کے نام پہ دہشت گردی ہو چاہے قومیت کے نام پہ دہشت گردی ہو, جو بیرل آف گن سے بات کرے گا اسے جواب بیرل آف گن سے دی جائے گی. ہم کسی حد تک یہ کنفیوز نہیں ہے کہ فلانا ناراض بلوچ ہے اور فلانا دہشت گرد ہے. نیشنل ایکشن پلان کو بناتے ہوئے بھی یہ کنفیوژن کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے کریٹ کی, تو ہمیں کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے. اور خاور صاحب نے ابتدا میں ایک بات کی کہ پولیٹیکل گورنمنٹس تھوڑا سا کسی بات پہ گھبراتی ہیں یا تھوڑا سا ہولڈ کرتی ہیں. 2.5 سال میں 2 چیزوں پہ ہم بہت کلیئر ہیں کہ اس دہشت گردی کی جنگ کو پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ لڑنا ہے, اپنی فورسز کو اسٹرنتھن کرنا ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا, اس وقت میں وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا لیکن کچھ ایسے سرپرائزز ہیں جو آنے والے دنوں میں ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو جس اکوپمنٹ کی ضرورت تھی, جس ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی, وہ انہیں پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں جو دہشت گرد ہیں ان کو ان کا جب جواب مل رہا ہوگا تو اس میں وہ چیزیں نظر آئیں گی. وہ ٹیکنیکل اکوپمنٹس ہیں, وہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری فورسز کی آن گراؤنڈ ریکوائرمنٹ ہے. اور چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی اس بات پہ واضح ہیں کہ اگر 200 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ روک کر بھی انہیں اپنی فورس کو اسٹرنتھن کرنا پڑا تو بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کو روک کر بھی اس کو اسٹرنتھن. شاہد صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں, کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو شاہد صاحب کے لیے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے بلوچستان میں, آپ 100 میں سے کتنے فیصد کامیاب ہیں دہشت گردوں کو کچلنے میں, اور اس کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ بھائی آپ 2-4 گھنٹے کا ان کا ٹرائل کریں, ان کو اگلے دن پھانسی پر لٹکائیں اور ان کی لاشیں جو ہے چراہوں پر لٹکی نظر آئیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو ہمارے لوگوں پر حملے کر رہے تھے. دے ہیو میٹ دیئر اپنا جو ان کا انجام ہے وہ دیکھ لیں, اور باقی بھی اس سے سبق سیکھیں. اور پھر پورا ملک, پوری قوم اور تمام ادارے جو ہیں وہ پلان کریں کہ یہ اقدامات ہوں. صبح میٹنگ کریں کہ شام تک آج کتنے بندے ان کے ختم کیے گئے ہیں کہ نہیں کیے گئے. دس مسٹ کم ٹو این اینڈ. یہ آنا چاہیے کہ ریاست پریویل کر رہی ہے, پاکستان کامیاب ہو رہا ہے, بلوچستان فتح یاب ہو رہا ہے, بگٹی گورنمنٹ جو ہے وہ ہیز سکسیڈڈ. یہ امپریشن کریٹ کرنا آپ کا اور ہم کا فرض ہے, ہمارا فرض ہے. تو مجھے بتائیں اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ جوزف, سب سے پہلے آپ نے جو جتنے پوائنٹس ود ڈیو رسپیکٹ میں نے آپ کو بتایا کہ جس صوبے میں جو ڈپٹی کمشنر کا رول تھا وہ رول ادا کرنے کو تیار نہیں تھا, جو سپرنٹینڈنٹ پولیس کا رول تھا وہ اپنا رول پلے کرنے کو تیار نہیں تھا. کنفیوژن کا لیول یہ تھا کہ ایک ضلع میں 2 نظام تھے, لیویز اور پولیس کے. دہشت گردی کا حملہ ہوتا تھا, ہم جب جواب طلبی صوبائی حکومت کرتے تھے تو جواب یہ ملتا تھا یہ لیویز کا ایریا, یہ پولیس کا ایریا ہے.
प्रोविंशियल एक्शन प्लान, DG/ISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अगर किसी सूबे ने उसकी रूह के मुताबिक अमल किया है तो वो बलूचिस्तान है। 4th शेड्यूल से लेकर ये जो दहशतगर्दों की लेजिटिमेट वाइसेस आज बिहाइंड द बार हैं, ये क्रेडिट इसी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की गवर्नमेंट का है। जो मैंने प्रोग्राम के इब्तदाइये में इशफाक के सामने रखा कि उन्होंने पहले दिन बहुत क्लैरिटी से बता दिया कि वो इस जंग को लीड करेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने, 3 लोगों के सामने ये कह रहा हूं, 2018 से 18 तक, सिर्फ एक मिनट मुझे दीजिएगा। 2013 में जब चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मालिक बने तो वजीर दाखिला थे सरफराज बुगटी। उस वक्त टेररिज्म के फिगर्स 2013 के उठाएं और 18 तक के उठाएं, अगर वो डिक्लाइन पे गए हैं तो वजीर दाखिला उस वक्त सरफराज बुगटी था। उसी पॉलिसी को, लाजमी सी बात है, वो एक चीफ मिनिस्टर के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को ओबे करना था। चीफ मिनिस्टर के साथ काम करते हुए जितनी लिबर्टी, जितनी स्पेस उनके पास थी, उन्होंने उस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लीड किया। आज वो खुद चीफ मिनिस्टर हैं तो उससे ज्यादा बेहतर अंदाज में लीड कर रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, आपकी हद तक जो क्लैरिटी है, मुझे खुशी है कि आपको ये अंदाजा है कि क्यों हमें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने की जरूरत है। लेकिन इसी इस्लामाबाद में बैठे हुए कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो आज भी उन लेजिटिमेट वाइसेस को, जो दहशतगर्दों की लेजिटिमेट वाइसेस हैं, उन्हें ये कहकर जो है ना ग्लोरीफाई करते हैं कि जी ये तो आपसे हुकूक मांग रहे हैं। मैं आपको क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं कि हमें ये कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन हुकूक मांग रहा है। जो हुकूक मांग रहा है उसके लिए हमने बेनजीर भुट्टो स्कॉलरशिप्स का अनाउंस किए हैं, हमने यूथ डेवलपमेंट के पैकेजेस दिए हैं, जिनको अगर रियासत पाकिस्तान से कोई चीज दरकार है तो उनके दरवाजे पे चलकर सरफराज बुगटी जाने को तैयार। शायद साहब एक चीज मुझे जरा बता दीजिएगा यहाँ पर, ये जो आपने बात की ना, आप बार बार एक इजलास का हवाला देते हैं कि जी वो इजलास हुआ और उसके अंदर सरफराज बुगटी साहब ने कह दिया कि आई एम गोइंग टू लीड दैट, जिसने छोड़ना है छोड़ के चला जाए। ये जो आपका वो ऑन बोर्ड लेने का जो स्कोप है, ये जो दायरा है, ये कितना वसी है? क्या ये काबीना की हद तक है या जो, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है ना, ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें अंदर पूरे मुल्क को अपना रोल प्ले करना है। क्या पूरी बलूचिस्तान असम्बली और उसका एक एक रुकन इसके अंदर ऑन बोर्ड है? क्या आवाम के साथ उनके राब्ते उस तरह के हैं जिस तरह के इस तरह के दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए होने चाहिए? क्या आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि आई हैव बीन टू बलूचिस्तान तो कुछ चीज़ें मैंने भी देखी हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी उतनी फाल है जितना होना चाहिए? क्या पुलिस को लेविस को पुलिस में कन्वर्ट करने के बाद उनकी तरबियत या उनका जो माइंड सेट है चेंज करने पे काम हुआ है, या वो खलापुर किया गया है, या अभी उस पर काम हो रहा है? इस वक्त 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब चीफ मिनिस्टर ने यह बात अपनी पॉलिटिकल टीम से की और ब्यूरोक्रेसी से की, असेंबली के फ्लोर पर आज तक जितनी भी हमने कानून साजी की है, अगर गवर्नमेंट को तो छोड़ दें, हमने अपोजिशन को भी बुलाकर एतमाद पे लिया। हमने आज तक अपोजिशन को किसी मामले में ये नहीं किया कि हमें इनकी नंबर्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज बलूचिस्तान नीड द पॉलिटिकल ओनरशिप्स डिसीजन, जिसके नतीजे में जो मैंने अपने लेवीज और पुलिस की बात की, देखें लेवीज को आपने अभी पुलिस में मर्ज किया है, 6 महीने नहीं हुए। जो काम आपको अगले 3 सालों में करना था वो आपने 6 महीने में मुकम्मल किया है। जहां पर ब्यूरोक्रेसी किसी को एक नोटिस देने को 4th शेड्यूल का तैयार नहीं हो रही थी, आज वही डिप्टी कमिश्नर्स ये सारे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा जब स्ट्रेंथ, जब तक ब्यूरोक्रेसी या पुलिस की जो आला अफसरशाही है वो बिहेव उस वक्त तक नहीं करेगी इस टेररिज्म की जंग में, जब तक कि पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं होगी। माजी में नहीं थी। क्या इस बात का तयन कर चुकी है बलूचिस्तान हुकूमत के जनाब ये दहशतगर्दों का सियासी चेहरा है, ये इनका सोशल एक्टिविस्ट चेहरा है, ये एक्चुअल दहशतगर्द है, या ये भी तयन नहीं हो सका? ये तयन हम कर चुके हैं, जिसके नतीजे में बहुत से लोग आज बिहाइंड द बार हैं। ये तयन हम आज कर चुके हैं, जिसके नतीजे में जिन लोगों के रेड वारंट्स जारी होने थे जो पिछले 20 साल में नहीं हुए, अब जारी हो चुके हैं। ये तयन अगर हमने देखें, मैंने आपको फिर कहा, प्रोविंशियल एक्शन प्लान के कई फेजेस हैं, इसमें डेवलपमेंट भी शामिल है, इसमें लेजिस्लेशन भी शामिल है, इसमें पुलिस की स्ट्रेंथनिंग भी शामिल है। मैं इस वक्त टीवी पे बैठ के वो चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि हम सीटीडी को किस हद तक स्ट्रेंथन अच्छा, शायद ये सारे आपने मेजर बता दिए। जो मैं वापस जो मैंने इनिशियली सवाल उठाया था, जो जेन्युइन कंसर्न है, वो कंसर्न ये है कि मुझे लगता है जो आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, आपने जिसकी तरफ इशारा भी किया है, वो ये है कि जो आपको चैलेंज या हेडविंड कह लें आपको फेस करना पड़ती है, एक तासुर बना दिया जाता है इस्लामाबाद से या पाकिस्तान के बाकी इलाकों से, कि इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत जो बैठी है वो इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं रख रही। वहाँ पे जो कानून साजी हो रही है वो जो है लोगों के हकूक़ को सामने रखते हुए नहीं हो रही। एक वहाँ पे अथॉरिटेरियन एक हुकूमत चल रही है। उस तासुर को ज़ायल करने के लिए
کیا اقدامات ہیں جو آپ اٹھا سکتے ہیں؟ میں بینگ اے میڈیا پریکٹیشنر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چند ایک لوگ ہیں جو پولیٹیشین جن کا نام لیا گیا یا کچھ اور ہمارے میڈیا کے اندر لوگ ہیں، ان کا جو بلف ہے اس کو کال کرنے کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کوئی APC کال ہو سکتی ہے اسلام آباد کی سطح کے اوپر یا بلوچستان کی سطح کے اوپر، کوئٹہ کی سطح پر. اب ظاہر ہے سطح پر جی میں یہ ایک ایسا بلوچستان پاکستان کی، اب تو میں یہ کہتا ہوں ہماری اکنامک شارک ہے، بلوچستان کے بغیر پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، لہٰذا میں یہ میرے خیال میں ان سارے لوگوں کو وہاں پہ لے کے جائیں جتنے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، وہ میڈیا سے تعلق ہے یا سیاست کے ساتھ تعلق ہے، تو ان کو بتائیں کہ دس از دا ایشو. جب وہ لوگ آ کے یہ بات کریں گے نا کہ یہ جو اس وقت بلوچستان کی حکومت ہے 100% درست کام کر رہی ہے، وہاں پہ ہمیں فیس لیس کورٹس کی بھی ضرورت ہے، وہاں پہ ہمیں وٹنس پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہے، وہاں پہ اگر ہمیں کسی ایریا کے اندر اگر کینسر بڑھ گیا ہے تو وہ اس پر کاٹنا پڑتا ہے، اس کو سرجری کرنی پڑتی ہے، وہ حصہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو آپ کو اچھا وہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس چیز کو یہ اس کا تدارک کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ ان کو جن کی بات آپ کریں ان کو کہنا دن ہے، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا. صرف مجھے 1 منٹ دے دیجیے گا. خبر بھائی لاسٹ ٹائم بھی آپ نے یہ APC کی بات کی تھی اور اس دن میرا خیال ہے میں ٹیلی فون لائن پہ آپ کے ساتھ تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ چیف منسٹر یہ بات ڈپٹی پرائم منسٹر کو کہہ چکے ہیں، ڈیفنس منسٹر کو کہہ چکے ہیں، بلکہ وہ کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے خط اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو لکھیں گے. بڑی خبر ہے کہ یہ اس بات پہ ہم نے انٹرنل ڈسکشن کی ہے، جو چیف منسٹر اس بات پہ غور کریں کیونکہ ابھی تک لکھا نہیں ہے تو اس لیے میں لفظ غور کا استعمال کر رہا ہوں. وہ ایک خط لکھیں گے، وہ یہ ریکویسٹ کریں گے کہ تمام پارلیمنٹیرینز کو بلائیں، ایک ان کیمرہ سیشن بلائیں، چیف منسٹر بمائے ان کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے وہ سارے وہاں پہنچتے ہیں، ان کو بریف کرتے ہیں سچویشن پہ، اور اگر وہاں بیٹھی پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی ایسا فیصلہ بھی لیتی ہے اتفاق رائے سے جس سے ہو سکتا ہے چیف منسٹر خود پرسنلی ایگری نہ بھی کرتے ہوں، لیکن چونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو اکثریت کا فیصلہ ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، وہ اس کو بھی تسلیم کرنے کو تیار ہے. ایک پوائنٹ. دوسری بات جو بہت کھلے لفظوں میں یہ کہوں گا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ بہت قداور شخصیت ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے ایک دن بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ چیف منسٹر کو زیارت کے واقعے پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. زیارت کے واقعے کے دن چیف منسٹر کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا ہیلی کاپٹر ڈاؤن ہے، آپ نہیں جا سکتے، سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے، سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے، آپ نہیں جا سکتے. آئی واز دیئر جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اگر میں آج نہیں گیا، اپنے شہداء کی فیملی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تو مجھے کوئی حق نہیں ہے چیف منسٹر رہنے کا، اور وہ وہاں گئے. شاہد ہریندر صاحب جی چوہدری صاحب، آپ کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور یو مسٹ ڈو اٹ، اور ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. دہشت گرد اور دہشت گردوں کے سرگنے جو ہیں ان کو کچلنے کے لیے ہم قوم کی آپ کو 100% حمایت حاصل ہے. پلیز گیو اس ریزلٹس. آل رائٹ صاحب، ویل ٹیک اے بریک ہیئر جی، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. جس طرح سے ہم تذکرہ کر رہے تھے اور بلوچستان میں جو واقعہ مستونگ میں پیش آیا، کس طریقے سے ایک طرح سے نظام انصاف کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احسان احمد صاحب، ماہر قانون ہیں. تھینک یو سو مچ حافظ صاحب فار یور ٹائم. یہ ذرا سمجھائیے گا کہ دنیا بھر میں مثالیں موجود ہیں. ابھی سیگمنٹ میں خاور گھمن صاحب مثال دے رہے تھے پیرو کی، آئرلینڈ کی، اور کئی ممالک ہیں جہاں پر اٹلی کی، وہاں پر اس طرح کی فیس لیس کورٹس کا ایک سسٹم موجود رہا ہے. تو یہاں پر کیا امر مانے ہے؟ کیونکہ اس امکان پر اور اس طرح کے امکانات پر غور کیا گیا تھا کہ یہاں پر جو نظام انصاف سے منسلک لوگ ہیں ان کی حفاظت کے لیے اور انصاف کو پنپنے دینے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایسا ہوتا. تو یہاں پر کیوں نہیں ہو پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ایک فیس لیس ٹرائل کا کانسیپٹ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، دنیا کے ہر اس ملک کے اندر جہاں پہ آپ کی ٹیررزم ہوتی ہے یا آپ مافیا سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یا انسرجنسی جہاں پہ ہوتی ہے، وہاں کے اوپر آپ کی فیس لیس ٹرائل کا کانسیپٹ ہے. اور وہ فیس لیس ٹرائل یہ ہے کہ جس کے اندر جس طرح آپ کا وٹنس پروٹیکشن ہے کہ آپ نے ایک کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر کچھ چیزوں کو کرنا ہے کہ جس کے اندر ڈیو پروسیس آف لا ہو، تو اس کے لیے پروسیکیوشن کا، وٹنسز کا اور اس کے بعد ججز کا خود کی جان کا تحفظ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنا کسی اور شخص کا. کہ اگر ان کو اپنی جان کا خطرہ ہو اور وہ یہ سمجھیں کہ اس سے ہماری جان جا سکتی ہے، تو وہ کس طرح کوئی گواہی دے گا اس کیس کے اندر، کس طرح جو ہے وہ کوئی جا کے جو ہے وہ جج اس کا فیصلہ کرے گا،
اس طرح اگر فرض کیا کہ اس کیس کے اندر یا کسی اور کیس کے اندر تھا کہ وہ جو ایکیوزڈ ہے وہ ایک ڈائی ہارڈڈ کرمنل ہے یا ایک ٹیررسٹ ہے یا اس کے سارے کنائیونس ملتی جلتی ہے یا کنیکشنز ہیں، اور اگر وہ نہیں آتا اور اس کے لیے آپ کو ڈیفنس کاؤنسل کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس ڈیفنس کاؤنسل کے لیے آپ کو آئیڈینٹی جو ہے اس کو آپ نے فیس لیس یا آپ نے اس کو ود ہیلڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ کہیں نہ چلی جائے. اور یہ سب سے پہلے یہ سارا تھا 1980s کے اندر اٹلی کے اندر یہ فیس لیس ٹرائل کا کانسیپٹ جو تھا، جب گورنمنٹ نے طے کیا کہ ہم نے مافیاز کو ایڈریس کرنا ہے تو انہوں نے اس کے اندر کیا. پھر یورپی یونین کے اندر کئی ممالک ایسے ہیں کہ جس کے اندر آپ کا جرمنی بھی ہے، اٹلی بھی ہے، اس کے بعد آپ کے ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں کہ جہاں کے اوپر فیس لیس ٹرائل کا ایک اور باقاعدہ اس کے اوپر ایک لیجسلیشن ہوتی ہے، جس طرح ہمارے ملک کے اندر. اور کھوکھر صاحب سوری میں آپ کو اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو لا ہے اس کے اندر بھی یہ آپشن، یہ کلاس موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ دس از سم تھنگ کہ جی یہ آؤٹ آف دا ورلڈ آپشن ہے، مطلب کہ جب اس طرح کے حالات و واقعات ہوں تو یہ آپ کو انٹرنیشنل جو قوانین وہ بھی آپ کو اجازت دیتے ہیں. اس طرح کچھ باقاعدہ کلوز ہے جو انٹرنیشنل سول رائٹس کا، ہیومن رائٹس کا کنونشن ہے، اس کے اندر بھی اس کی پروٹیکشن ہے کہ بنیادی طور پہ دیکھیں کہ آرٹیکل 10A جس طرح ہمارا ڈیو پروسیس آف لا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کو کیس بنتا ہے تو اس سارے میکانزم کے اندر جو ہے وہ سارے لا کے لوازمات پورے کیے جائیں کہ جس سے ایک فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ بنے. تو آپ کا جو فیس لیس ٹرائل ہے اس کے اندر سارے وہ لوازمات موجود ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آرٹیکل 10A یعنی کہ گواہی ہوتی ہے، آپ کو کراس ایگزامینیشن کا حق ہوتا ہے، پراپر آپ پہ چارج فریم کیا جاتا ہے، آپ اپنے ڈیفنس کے اندر کو کاؤنسل لے کے آنا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر ہوتے ہیں. دو چیزیں صرف اس کے اندر نہیں ہوتی. یا دیکھیں نا کہ آہستہ آہستہ میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہوں، پہلے ٹرائل یہ تھے کہ آپ کے ٹرائل جو سے صرف عدالت کے اندر ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور سٹیج آئی کہ جب آپ کے ملک کے اندر ٹیررزم بڑا اور اس کے اندر جو ہے لوگ جو ہے مارے جانے لگے اور ان ایکیوز کی یا ان کرمنلز کی آپ کو موومنٹ جو تھی بڑی مشکل ہوئی، تو آپ نے جیل ٹرائل کا کانسیپٹ دے دیا. اور اس ملک کے اندر ساری جیل ٹرائل جو ہے، کبھی بھی پاکستان کی عدالت یا سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ جیل ٹرائلز کے اندر ٹرائل جو ہے وہ کسی بھی لا کی یا فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشنز ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز آگے بن گئی، وہ یہ ہوئی کہ آپ کو ویڈیو لنک کے ذریعے کر دیا گیا کہ جج صاحب عدالت میں بیٹھتے ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھتے. پاکستان کے اندر ہے سینکڑوں ایسے کیسز ہیں جو روزانہ اس بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں. اس کے بعد دنیا بھر کے اندر کرمنل میٹرز کے اندر اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کے اسی ٹرائلز ہوتے. تیسرا جو آ گیا کہ وٹنس پروٹیکشنز یا ججز پروٹیکشنز کے لیے جو ہے کہ آپ نے فیس لیس کر دیا، یعنی کہ جب وہ سارا پروسیس چل رہا ہوتا ہے تو درمیان میں صرف ایک شیلڈ اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو ایکیوزڈ ہے یا جو اس کے لوگ اس کے ساتھ ہیں یا جو اس کی ڈیفنس کے لیے ہیں وہ اس آئیڈینٹیفیکیشن کو نہ کریں، لیکن اگر اس کے اندر جو بھی چیزیں پروسیس ہوتی ہیں وہ اسی طرح ایک عام ٹرائل کی طرح جو ہے وہ ایپلیٹ کورٹ کے اندر جاتی ہیں. ہائی کورٹ جو ہے ان کو ساروں کو دیکھتا ہے، اس ایویڈنس کو دیکھتا ہے. بیسیکلی ایکیوز کے فنڈامنٹل رائٹس انٹیکٹ ہوتے ہیں، وہ تمام کی تمام اس کے پاس جو ایک عام جو ہے وہ ایک ایکیوز کے اوپر جو اس کو سہولیات حاصل ہیں وہی اس کو حاصل ہوتی ہیں. صرف سیکیورٹی کا ایشو ہے جہاں پر دنیا کے اندر بھی دیکھا ہے کہ جیوری کی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے، ججز کی بھی ہوتی ہے، لائرز کی بھی ہوتی ہے. تو یہی چیز ہے نا جی، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے حافظ صاحب. نہیں دیکھیں، اصل میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ عام ٹرائل کے اندر، جیل ٹرائل کے اندر، ویڈیو لنک ٹرائل کے اندر اور فیس لیس ٹرائل کے اندر سارا وہ پروسیس ہوتا ہے جو دنیا کے کسی بھی کرمنل جسٹس سسٹم کے ریگولر پروسیس کے اندر، جس طرح ہماری پاکستان پینل کوڈ ہے یا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے 1898 اسی کے مطابق ہوتا ہے. آگے یہ ہے کہ سچویشن کے مطابق، جس طرح میں نے کہا کہ آپ کا ویڈیو لنک ٹرائل ہو یا آپ کا جو ہے فیس لیس ٹرائل ہو یا آپ کا جیل ٹرائل ہو، یہ سب سے پہلے جو ہے ان ایڈوانس کنٹریز نے سٹارٹ کیا جو آپ کی یورپین کنٹریز ہیں، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، اٹلی نے سٹارٹ کیا اور اس سے شیئر کیا. اب وہ چیز پاکستان کے اندر آئی ہے اور اس کے مطابق بھی ایک لیجسلیشن آئی ہے کہ جو بلوچستان گورنمنٹ نے پراپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر لیجسلیشن کی ہے اور اس کے اندر دو پرووینز ڈالی ہیں. ایک انہوں نے ڈالی ہے کہ وٹنس پروٹیکشنز کی ڈالی، ججز پروٹیکشنز کی ڈالی، اور ساتھ انہوں نے فیس لیس ٹرائل کا ایک کانسیپٹ دیا کہ جی فیس لیس ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو یہ نہ صرف کسی اچھا حافظ صاحب، بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. حافظ صاحب یہ بتائیے گا، ظاہر ہے کچھ حلقے اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید کرتے ہیں، تو اس تنقید کا جواب دینے کے لیے وفاقی سطح کے اوپر یا بلوچستان حکومت جہاں پہ یہ لیجسلیشن ہوئی ہے وہ کیا میئرز ہیں تاکہ یہ اگر کسی کا کنسرن ہے تو اس کو ایڈریس کیا جا سکے، تو وہ کون سے اقدامات ہیں جن کو لیا جا سکتا ہے؟
اب 3-4-5 بڑی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی لیجسلیشن کرنی ہے اور اس طرح کی امپورٹنٹ لیجسلیشن کرنی ہے تو اس کی آپ کو پراپر پبلک اویئرنیس دینی چاہیے. آپ کے میڈیا کے اندر پروگرامز آنے چاہیے, لوگوں کو پتا ہو کہ آپ اس ملک کے اندر ایک نئی لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں, یہ لیجسلیشن ہو چکی ہے, اور یہ جو آپ نے کی ہے یہ صرف آپ نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا بلکہ دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کے اندر یہ کانسیپٹ اور یہ سسٹم چل رہا ہے. اور دنیا کی جتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, جس طرح ہیومن رائٹس کنونشن کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ اگینسٹ دا فنڈامنٹل رائٹس ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ویڈیو ٹرائل اگینسٹ دا فنڈامنٹل رائٹس ہے. کسی نے نہیں کہا کہ فیس لیس ٹرائل جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس ہے. نمبر 2 اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جب آپ ان ساری چیزوں کو اس طرف لے کے جاتے ہیں تو آپ کا وہ اویئرنیس کا میکنزم لیجسلیشن کا وہ ہونا چاہیے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ڈیفینسو موڈ کے اندر نہیں آنا چاہیے, کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرو ایکٹیولی ان چیزوں کو لے کے آگے چلے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ اس معاملے کے اندر سلو پرفارم کرتی ہیں, اور اپنی چیزوں کو اچھی چیز کو بھی جو ہے یہ لا کے مطابق جو چیز ہے اس کو پریزنٹ نہیں کر سکتی. پروایکٹیو نہیں ہوتی. جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو اس کانٹیکسٹ کے اندر لے کے جائیں کہ جو ایک اینٹی نیریٹو پاکستان بنا ہوا ہے, یہ اینٹی نیریٹو اسٹیٹ بنا ہوا ہے, کہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشن جو ہے یہ اپنے انٹیریئر آبجیکٹیوز کے لیے جو پاکستان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, صرف ایک ویک سچویشن یا ایک ویک, کیا بلوچستان میں ٹیررزم نہیں ہے؟ کیا بلوچستان کے اندر سپانسرڈ ٹیررزم نہیں ہے؟ کیا بلوچستان کے اندر را افغانستان اور دنیا کے دوسرے ممالک ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے نہیں لگے ہوئے؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں کے اوپر جو ہے قتل و غارت رہے, نہیں چاہتے کہ وہاں کے اوپر سی پیک یا ڈیولپمنٹ نہ آئے؟ یہ وہ چیزیں جن کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیے, جو نہیں کرتی, جس کا ریزلٹس یہ نکلتا ہے کہ ڈیفینسو موڈ کے اندر آ کے یہ آپ کو آرگنائزیشن ایکسپلائٹ کرتی ہیں. آل رائٹ جی, بہت شکریہ حافظ احسان صاحب فار یور ٹائم. اور اب ذرا ہم تذکرہ کریں گے ایک اور اہم معاملے کا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں, اور یہ روزانہ کا ہمارا کنسرن ہو گیا. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ روز یہ ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ آپ کی پریشانی بھی روز کی ہے. پہلے وہ جو معاملہ 1 مہینہ یا پھر 15 دن پر ہوتا تھا, پھر 1 ہفتے پہ آنا شروع ہوا, اب روز کی مصیبت پڑ گئی ہے, اور روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمت بڑھتی جا رہی ہے. اور اس پہ ظاہر ہے کہ جب روز قیمت بڑھ رہی ہے تو پھر روز اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے. تو پھر سوال یہاں پر یہی اٹھتا ہے کہ آخر یہ پالیسی کس نے بنائی ہے اور کیوں کر بنائی ہے, اور اس سے عوام کو تو بظاہر کوئی فائدہ دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ جو لیوی اور ٹیکسز اور ساری چیزیں اپنی جگہ وہ تو حکومت وصول کر ہی رہی ہے. اب ایک بار پھر سے آپ کے گوش گزار مختصراً ذرا میں کر دوں کہ قیمتیں 18 سے 20 جولائی تک جو تھیں وہ 310 سے 316 تک بڑھیں. قیمت میں اضافہ یہ 5 روپے 44 پیسے ہوا. پھر ڈیزل کی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر سے 354 روپے 35 پیسے فی لیٹر تک بڑھی. 31 روپے 5 پیسے کا اضافہ ہوا. پھر 21 جولائی کو یہ اضافہ ہوا جی, پیٹرول کی قیمت 316 روپے فی لیٹر سے پھر تھوڑی سی کمی ہوئی 35 پیسے کی, جس کے اوپر میں نے بتایا بھی تھا کہ حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری. اور پھر ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 71 پیسے اضافہ ہوا اسی دوران. اچھا 22 جولائی کو آپ نے دیکھا کہ قیمت میں 4 روپے 93 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا, اور پھر یہ قیمت بڑھ کے ہو گئی پیٹرول کی 320 روپے 73 پیسے, ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا. 23 جولائی کا اگر میں تذکرہ کروں, قیمت میں اضافہ ہوا 6 روپے 39 پیسے پیٹرول کی قیمت میں, اور قیمت ہو گئی 327 روپے 12 پیسے, اور ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 83 پیسے کا اضافہ ہوا, اور نئی قیمت 375 روپے 4 پیسے ہو گئی. تو یہ 6 دن میں جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے 16 روپے 76 پیسے کا, جبکہ ڈیزل 52 روپے 19 پیسے مہنگا کیا گیا. اور آج کی پھر اللہ ہی جانے کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے. تو سب سے پہلے ذرا اس پہ میں اظہار خیال, بلکہ میں چاہوں گا کہ چودھری صاحب اس پہ رائے کا اظہار کریں. چودھری صاحب ذرا یہ ہمیں بتائیں کہ یہ پہلے مہینے کا جو معاملہ تھا, پھر 2 ہفتے پہ گیا, پھر ہفتے پہ گیا, پھر اب روز روز عوام کی آہیں اور سسکیاں سننے میں آ رہی ہیں لیکن بے اثر نظر آ رہی ہیں, کوئی توجہ نہیں دے رہا اس پہ. چودھری صاحب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا. لوگ آہیں اور سسکیاں نہیں سنا رہے, اس کے اوپر جو سناتے ہیں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے, وہ آپ بیان نہیں کر سکتے. وہ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, اب اس کے لیے کوئی ٹرم پتہ نہیں کیا استعمال کی جا سکتی ہے. آپ لوگ اہل زبان ہیں تو وہ زیادہ اچھے انداز سے, مغلظات کا ورڈ پارلیمانی ہے یا نہیں ہے؟ ویسے خاور صاحب جی وہ لوگ جو چودھری صاحب وہ جائے نا کسی پیٹرول سے پمپ کے اوپر, تو وہاں پہ وہ کیا جو باتیں سناتے ہیں نا حکومت کو, تو وہ میرے خیال میں حکومتی وزراء کو
اور حکومتی عہدیداران کو جا کے سننی چاہیے. وہ آہیں اور سسکیاں کی ڈیفینیشن جو آپ نے فرمایا مغلظات کے ساتھ ساتھ آہیں اور سسکیاں بھی ہیں, کوسنے بھی ہیں. جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے وہ بیچارے کوس ہی رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی جو گالیاں بھی دے رہے ہیں تو وہ کیا سا کون سا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہاں جی خابر صاحب جی جی آن لائٹر سائڈ وہ جڑا ساڈا محاورہ ہے نا پنجابی دا, ایک ہے کہ تہاڈی میں مت مار چھڑنی ہے, پنجابی دے محاورے اور نہیں. اچھا اور نوجوان آیا ہے ذرا کراچی سے, اس کی تھوڑی سی کریش کورس ہو رہا ہے, یہ سیکھ جائے گا. سر آئی لرن سر, پلیز موو فارورڈ سر. انہوں نے کہا تہاڈا جڑا عالم ہے نا اشفاق اسحاق ستی صاحب ہون یا خاور گھمن صاحب یا محترم حسن ایوب صاحب ہون, تہاڈا وہ جڑا ساڈا محاورہ نا بالکل ایپٹ ہے تہاڈے لئی. مویا نہیں آکڑیا یار. ہاں بھائی مجھے آپ یہ بتائیں, ایکچوئل ایشو از ود اس دیٹ اے پرائز ہائیک, یس دیٹ پر ڈے پر ویک اور پر منتھ اور پر ایئر. آپ تماشا لگاتے ہیں کہ ایک وہ کر دیا وہ بھائی ان کو کہو جہاں سے سستا تیل ملتا ہے وہ امپورٹ کرو, جہاں سے آپ کو ڈیوٹیز کم کر سکتے ہیں, لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں وہ دو. یہاں ملک کے اندر قید کی صورتحال پیدا نہ کرو, کاروبار چلنے دو, لوگوں کو جا کے روزگار کمانا چاہیے. اور آپ کو چاہیے اشفاق ستی صاحب کہ ٹیمیں مقرر کریں, جائیں سارے بڑے شہروں میں جو چوراہوں پر دیہڑی دار کھڑے ہوتے ہیں, ان کا کیا عالم ہے, کتنے روزگار کی امید لے کے نکلتے ہیں. ایک دو جب بجنے لگتے ہیں دوپہر کے تو وہ روتے پیٹتے ادھر یعنی روٹی کے لیے ادھر ادھر ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ ان معاملات کی طرف جائیں, قیمتیں کم کریں, نہ کہ پر ڈے اور پر ویک اور پر منتھ کی گردان میں پھنس جائے. سوری آئی کین ناٹ ایگری. اچھا مسئلہ ایک اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ چوہدری صاحب نے ایک جانب اشارہ کیا کہ سستا تیل خریدیں جہاں سے مل رہا ہے, لیکن حالات یہ ہے کہ ہم جہاں سے منگواتے تھے وہاں سے بھی پہلے ہرمز بند ہو گیا. اب باب المندب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر فجیرہ کی سائڈ سے آتا تھا. وہ ذرا دکھائیں جی, میپ دکھائیں جی. تو اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس یہاں سے آ جاتا تھا, ترسیل آسان ہوتی تھی, وہاں پر بھی انہوں نے حوضی نے مار دی. اب یہ ہے کہ وہاں سے اگر باب المندب کی بندش اگر شروع ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ایک جانب ہے ناظرین اکرام اسٹریٹ آف ہرمز جہاں سے آپ ترسیل ہوتی تھی, تو یہ سیدھا سیدھا ایران سے ہوتا ہوا یہاں سے اس میں سے گلف آف عمان سے نکل کے پاکستان کی طرف آ جاتا تھا. اب یہ ہے کہ یہاں سے یہ درمیان میں ایک پائپ لائن تھی, وہ پائپ لائن کے ذریعے سعودی عربیہ کی یہاں سے پھر آ کے یہ باب المندب سے گزرتے ہوئے پاکستان تک یہ پہنچتا تھا. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ ہے کہ ایک تو پاکستان نے وارن کیا ہے کلیئرلی کہ اگر سعودی یا پاکستانی مفادات کو کوئی تھریٹ ہوا تو پاکستان رسپونڈ کرے گا, یہ حوثیوں کو پاکستان نے بتا دیا. لیکن آلٹرنیٹ روٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ روٹ یہ ہے کہ یہاں سے جی اوپر کی سائڈ پہ جائیں, جو یورپین سائڈ کو ترسیل ہوتی ہے کہ یہاں سے آگے آتے جی سوئز کینال جو کہ 193 کلومیٹر لمبی ہے اور تقریباً کوئی 79 فٹ گہری ہے اور 200 میٹر کے قریب چوڑی ہے, یعنی کہ یہ مین میڈ جو ہے وہ ایک کینال ہے. اور یہ کینال بیسیکلی جا کے پہنچتی ہے وہاں سے میڈیٹیرین سی میں, اور وہاں پر سے جی گھوم کے پھر وہ تقریباً کوئی 40-45 دن کا رستہ لے کے اگر پاکستان پہنچنا ہوگا تو پہنچے گا. تو یہ جو سستے ہونے کا معاملہ ہے نا فریٹ چارجز کی وجہ سے وہ نہیں ہو پائے گا. صرف کر یہ سکتی ہے حکومت اگر ان کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں کہ وہ لیوی میں کمی کریں. That's what I understand. Pakistan is already considering آپ نے سارا جو ایکسپلین کیا ہے نا, ہم میرے خیال میں اس پہ ہم ساری ڈاکٹر بن گئے ہیں, مطلب کہ ساری انفارمیشن جو شیئر کر کے ناظرین کے ساتھ کہ 20 سے 25% جو ترسیل ہے آئل گیس کی وہ ہوتی ہے اپنے ہرمز سے, 7 سے 12% وہاں بندب سے ہوتی ہے, 30% بن گیا, میک اٹ 30%. تو باقی جو 70% ہے دنیا کی آئل اینڈ گیس کی مارکیٹ وہ تو اوپن ہے نا. ابھی بھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو جہاز جو ہے پوری دنیا کے اندر تیل اور گیس لے کے گھوم رہے ہو رہے ہیں. نہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں, اسپاٹ کارگوز جناب بائی کر رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, سن تو لینا, ٹھیک ہے, وہ اویلیبل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اب کیا اپنی تیاری کی ہوئی ہے. آپ ذرا چیک کیجئے گا کہ انڈیا نے جب یہ آپ نے یہ خاص طور پر جب آپ کو پتا نا یوکرین کی وار شروع ہوئی تھی, پابندی لگ گئی تھی رشیا کے اوپر, پھر کھل گئی, اس نے رشیا سے تیل لے کے اس کو ریفائن کر کے پوری دنیا کو بیچا, پتہ نہیں کتنے بلین $. انڈیا نے کم کی دفعہ یہ بات کر چکا. اچھا وہ کر چکا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری جو ریفائنریز ہیں
وہ اس کے اوپر ہم نے انویسٹ ہی نہیں کیا. ہماری ریفائنریز جو ہیں وہ ایک خاص کیٹیگری آف جو کروڈ آئل ہے وہ صرف ریفائن کر سکتی ہیں, صفائی کر سکتی ہیں, مطلب اس کو وہ کر ہی نہیں سکتی. سن تو لینا میری اچھا, وہ آج تو ویسے ہی آگ لگ گئی ہے اس کو, پیٹرول کی قیمت کو $105 کو کراس کر گئی. سر آج پھر بڑھے گی قیمت؟ سر وہ تو ایک یہ اسپیسیفک ایشو چل رہا ہے, یہ تو ساری دنیا کا اس کو سامنا ہے نا, ساری دنیا سامنا کر رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں ہم ایک تو ڈیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں مارکیٹ اپنی کرنی ہے. اس مطلب کہ سعودیہ ہمارا ظاہر ہے اتنا بڑا ہمدرد ہے, ہمیں ڈیفرڈ جو آئل پیمنٹس ملتی ہیں سارا کچھ ہے, لیکن ہم دنیا کا آبادی کے لحاظ سے ماشاءاللہ ہم 5واں بڑا ملک ہے, اور کچھ عرصے تک جو اعداد و شمار ہے ہم شاید چوتھا ملک بن جائیں آبادی کے لحاظ سے. تو یہاں پہ جو 250 ملین کی آبادی ہے ان کا کوئی خیال تو کرنا ہے نا, انرجی سیکیورٹی. تو ہماری گورنمنٹس کو اب تھوڑا سا آنکھیں کھولنی چاہیے, اور تھوڑا سا یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ڈیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے اوپر میں حسن صاحب کی طرف آ رہا ہوں, لیکن ایک چیز ذرا اس میں ایڈ کر لوں. ناظرین, مسئلہ یہی ہے جو خاور گھمن صاحب جس جانب اشارہ کریں کہ ہماری جو بھی ریفائنریز ہیں, اٹک آپ کو پتا ہے 1920 کی, اس کے بعد نیشنل ریفائنری اب آئی ہیں, پارکو, سینرجی کو اس طرح کی ہیں, لیکن ان کی کیپیسٹی بہت کم ہے. اب سعودی عرب سے جو آتا ہے وہ تو الگ ہے, لیکن جو اگر ایران سے اگر ہم لینا چاہیں یا رشیا سے لینا چاہیں, جو کہ انڈیا نے لے کے کیا, اس میں وہ ہیوی آئل ہوتا ہے, ہیوی کروڈ آئل ہوتا ہے, اور اس کے اندر سلفر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو ہماری ریفائنریز کسی بھی طرح سے اس کو پیوریفائی نہیں کر سکتی ہیں, اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ڈالرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں, برآمکو نے $10 بلین کی ریفائنری لگانی ہے پاکستان کے اندر, جو اس سے انٹرسٹ شو کیا ہوا ہے. اب ارامکو کی اگر وہ لگی ہوئی ہوتی سعودی عربیہ اور اس کو ان کا بیسکلی سیلنگ پوائنٹ ہوگا نا سعودی عرب کو, یعنی یہاں پر ریفائنری لگانے سے ایک اور جو ہے وہ سیلنگ پوائنٹ جو ہے وہ مل جائے گا, یہاں سے وہ بیچ سکیں گے. تو یہ ایک مطلب ہم اس کا انتظار کر رہے تھے, اس طرف سمت میں حکومت کا ایک قدم تو تھا, بٹ ابھی سچویشن ایسی بن چکی ہے کہ اب تو یعنی ہم کچھ کر نہیں سکتے. بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں. اسٹے ود اس. اچھا, اب جو سچویشن یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے باب المندب کا تذکرہ کیا تھا, ہم نے اپنا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ہمیں چیلنجز کیا ہیں, اور خاور صاحب نے ویری رائٹلی یہ بات کی ہے کہ دنیا سوچ رہی ہے اس پہ. اگر 30% رستے بند ہوئے ہیں تو 70% پھر بھی کھلے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ اٹ وونٹ بی چیپ. اور جو خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان اسکریمبلز فار آئل آلٹرنیٹیوز ایز ہارمز اینڈ ریڈ سی رسک ماؤنٹ, یہ پھر سٹوری ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ آگے اس کے اوپر پورا بیان کیا گیا ہے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں. اس کے اندر پھر آگے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پاکستان نائجیریا سمیت دیگر ملکوں کو, ایون امریکہ سے یہ غور کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم چیزیں ایکوائر کر سکیں, لیکن اس کے لیے ایک کثیر زر مبادلہ کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے کافی آپ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, وقت پہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ. اب ذرا یہ ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے, آپ کو پتہ ہے کہ انتباہ دیا تھا ایک معاملے پہ, ایک تھوڑا سا بتایا تھا حوثیوں کو کہ آپ نے ہماری ریڈ لائنز کو کراس نہیں کرنا. وہ ریڈ لائنز کیا ہیں کہ سعودی آئل ٹینکرز کو, سعودی مفادات کو, پاکستانی مفادات کو آپ نے نشانہ نہیں بنانا. لیکن اب یہ ہے کہ وہ سلسلہ یہ ہوا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے پھر آئل ٹینکرز پہ حملہ ہوا ہے, اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اس پر سعودی ولی عہد سے رابطہ ہوا ہے, اور ان حملوں کی مذمت کی گئی ہے. کیا کہا ہے جی وزیر اعظم پاکستان نے, دکھائیے گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان مشکل گھڑی میں سعودی عوام اور قیادت کے ساتھ کھڑا ہے. یہ ایک انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اور یہ ٹویٹ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا ہے, سولیڈیرٹی شو کی ہے. اور پھر جو حوثی ملیشیا کی جانب سے وہاں پر سعودی آئل ٹینکرز پر ریڈ سی میں حملے کیے گئے, ان کو کہا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہیں. اب اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ ایک سامنے آیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی ٹینکر پہ, کسی بھی جگہ پہ اگر حملہ ہوتا ہے, اور پھر حوثیوں کو, اور وہ لکھا ہوا, a year ago the United States attacked very powerfully the Houthis for their interference with commerce and trade by shooting at ships. Since that time and during our conflict with Iran, they have acted very responsibly. Unfortunately, now they are starting up again, shooting at 2 Saudi Arabian ships last night. Please let this truth serve to represent that if they do this again, the US will hold Iran responsible. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیروگیٹ ہے, ایک پراکسی ہے ایران کی, تو اگر دوبارہ سے حملہ کرتے ہیں تو پھر ہم ایران کو رسپانسبل سمجھیں گے. تو جناب خاور گھمن صاحب, میں جب یہ واقعہ ہوا اور ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں, اگر پروڈیوسر صاحب کے نالج میں کوئی چیز ہے,
I'm waiting for some official response. From Saudi Arabia? No, not Saudi Arabia. I'm from Iranian. From Iranian side. کیونکہ ایران کے ساتھ ہوتھیوں کے تعلقات ہیں, یہ it is written on the wall کہ they had been supporting. مذمت نہیں کی نا انہوں نے. کیا انہوں نے اس کے اوپر اپنے آپ کو اس ایکشن سے علیحدہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے ان کے کسی بھی they have multiple spokespersons, ان میں سے کسی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ابھی تک آئی ہے کہ ایک چیز میں اسکرین پہ دکھانا چاہوں, میں ایران کا یا یہ جو باب المندب میں ہوتھیوں نے کیا ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا. میں ایک چیز دکھانا چاہوں, میڈیا کی کنزمپشن. غالب آغا صاحب کی جو ٹویٹ ہے پلیز شیئر کریں, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں I think that makes it obvious and clear. The equation of this war is clear, either all or none. In a region where we do not sell oil, no one will sell oil. ٹھیک ہے, if our security is not ensured, no infrastructure will be safe and the security of the state is in the absence of American forces. We have repeatedly said that the situation of the state will not return to pre-war conditions. اب جو میڈیٹر ہے وہ جو ایم او یو ہوا ہے جو کہ it is one form of agreement کا ہم بات کر رہے تھے, agreement نہیں ہوتا, that is وہ اس کے اندر ہم ایک میڈیٹر ہیں, ہم ہمارے پرائم منسٹر نے سائن کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر. بالکل ایسے, اور جب پاکستان کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ کنسرن ہے, they should be careful. They should میرے خیال میں ہمارے اس کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے ایران گورنمنٹ کی طرف سے, ایران جو موجودہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کو اس کے اوپر کوئی حضرت کے ساتھ جی, مجھے ایرانین اس معاملے میں مکمل طور کے اوپر اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ٹرانزیکشنل ہیں وہ. کوئی کسی نے سعودی عرب نے اپنی ایئر سپیس نہیں دی, اپنی گراؤنڈز نہیں دی امریکن ٹروپس کو, انہوں کو اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے, ان کو نہ پاکستان کا لحاظ ہے, نہ قطر کا لحاظ ہے, نہ کسی اور ملک کا لحاظ ہے. وہ صرف یقین وی انڈرسٹینڈ کہ ان کے سروائیول کا ایشو ہے, بٹ جہاں جن ممالک کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی اور جو آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے بلکہ ایک لحاظ سے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ بھی ہونے والی چیزوں کی ہم نے مدد کی ہے اور ہم 2 دن پہلے انتباہ کیا ہے, ہم نے وارننگ کے باوجود بھی حوثیوں نے حملہ کیا تو پاکستان نے, اب پاکستان ویٹ کر رہا ہے کہ سعودی عرب کیا اس پر اپنا موقف اختیار کرتا ہے. میں ایک سوال جو وہ عوام کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں, میں ایک سوال عوام کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس نئے تنازع میں جب اسرائیل کو ایران نے ٹارگٹ نہیں کیا ڈسپائٹ ایوری تھنگ, ریفیولر سارے وہاں سے فلائی کر رہے ہیں, تو وائی سعودی عربیہ اینڈ وائی باب المندب. ناظرین پروگرام سے فی الحال اتنے ہیں, اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ ناصر.